बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ खित्ता कोसार के मारूफ उलमा इकराम मौजूद हैं और हम इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हैं और करंट इशूज़ पे और लेटेस्ट जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है उन इशूज़ पे इन उलमा इकराम की माहिराना आरा से आवाम को मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करते हैं। तो हज़राए करम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अहले सुन्नत वल जमात रियाला के सरपरस्त जनाब मुफ्ती मतीउर रहमान अब्बासी साहब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमाए साबिक़ नाज़म और मौजूदा जनरल कौंसलर विलेज कौंसलर रियाला अहले सुन्नत वल जमात सर्कल बकोट के सदर है मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना मोहम्मद असगर अब्बासी साहब। तो हाँ, ये इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ये इस इशू पे हमारी रहनुमाई फरमाइए कि ट्रांसजेंडर एक्ट का ये जो सारा सिलसिला मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जारी है और इसके बारे में ज़रूर आपने भी मुताला किया होगा कि इसमें ज़ाहिर है इस बिल की रोशनी में मुख्तलिफ़ किस्म की कबातें भी पैदा होंगी, मर्द औरत की जिन्स की तफरीक ख़त्म हो जाएगी और मर्द औरत का इख्तिलात और दीगर चीज़ें जिसको इस्लाम सख्ती से जो है वो मना करता है। तो ये जो मौजूदा ट्रांसजेंडर बिल है आपकी नज़र में, उलमा इकराम की नज़र में ये क्या है और आप इस पर क्या राय रखते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस फोरम के ऊपर हमें मौका दिया, हमारी मुलाकात हुई। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद के अंदर इरशाद है कि इंसानों, मैंने तुम्हें मर्द और औरत जो है वो पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और तुम्हारे दरमियान जो मुख्तलिफ़ कबीले हैं ये एक दूसरे के तारुफ़ के लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें क़ानून फ़ितरत है। मुख्तसर तौर के ऊपर ये है कि जब इंसान फ़ितरत के क़वानीन को मसख़ करता है, फ़ितरत के क़वानीन को छेड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी क़बाहतें पैदा होती हैं, मुआशरे के अंदर अनारकी फैलती है और तकरीबन उलमाए किराम ज़िम्मेदारान इस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो जिसकी वजह से हमें ये फ़ितरत की जो काम है इनको छेड़ना नहीं चाहिए और न ही इनके अंदर जो है वो दखल अंदाज़ी करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब से ये कायम हुआ है उस वक़्त से लेके आज तक बैरूनी ताकतों के इशारे के ऊपर कह लें और इसी तरह दीगर जो ताकतें हैं उनके इशारे के ऊपर वो इसको न एक इस्लाम का किला बनने देती हैं और इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन ऐसी आरा और ऐसे क़वानीन लाए जाते हैं बैरूनी इशारे के ऊपर जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है वो इफ़रत तफ़री पैदा हो, आम आदमी जो है उसके ज़हन के अंदर जो है वो खिलजान पैदा हो। तो ये एक ऐसा कानून है कि अभी तक तो ये पास नहीं हुआ, लेकिन ये जो एक यानी इसकी जसारत की गई है ये लाशूरी तौर के ऊपर आवाम से जो है वो इस काम की जो नफ़रत है उसको ख़त्म करने के ऊपर की गई है और इंशाअल्लाह ये कानून जो है वो यानी न नाफिज़ हो सकता है और न ही इसके ऊपर जो है वो यानी इसकी इजाज़त दी जा सकती है। राइट। अच्छा मौलाना असगर साहब, आप ये फरमाइए कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये कानून जो है वो ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के लिए है, तो ख्वाजा सराओं के हुकूक़ की आड़ में ऐसा बिल कि जिसमें मर्द और औरत की तफरीक ख़त्म हो जाए और हम जिन्स परस्ती को खुदा न खास्ता फ़रोग़ दिया जाए, इस बारे में आप क्या कहते हैं और इस्लाम ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के बारे में क्या कहता है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। आतिफ खालिद सत्ती साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपने फ़ोरम पर हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका फ़राहम किया है। मुफ्ती साहब अर्ज़ कर चुके हैं, ख्वाजा सरा चूँकि अल्लाह की एक मखलूक है, उसके भी बुनियादी हुकूक़ हैं और उन्हें उनके बुनियादी हुकूक़ ज़रूर मिलने चाहिए, लेकिन उनके हुकूक़ की आड़ के अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस और फ़ितरत इस्लाम को मसख़ करने की जो कोशिश की गई है, इस पर तकरीबन इस वक्त मुल्क की जितनी मजहबी जमातें हैं वो बरसर पैकार है, एहतजाज कर रही हैं। ये बिल्कुल सरासर एक जुल्म है और एक लोगों को अंधेर नगरी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा सरा मुल्क की एक क़ुव्वत है, एक लाज़मन उनका एक हिस्सा है, ठीक है, उनका वजूद है, उन्हें उनके हुकूक ज़रूर मिलने चाहिए। लेकिन इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को एक अलग शनाख्त दी है और एक अलग मकाम दिया है। इसी तरह सिन्फ़ नाज़िक औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास मकाम दिया है, वो माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, किसी भी लिहाज से। लेकिन जो अल्लाह की फ़ितरत है उसे चेंज करना ये अपने आप के साथ भी ज़्यादती है और अल्लाह के अज़ाब को दावत देने की कोशिश है। जब आपके यहाँ कोई ऐसा गुनाह या ऐसा फेल हो रहा है
اور آپ اس پر خاموش بیٹھے تو گویا آپ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اس پر مذہبی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں اور لوگ عدالت کے اندر بھی چلے گئے۔ بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب بھی ملک میں قانون سازی ہوتی ہے اسلامی معاملات کے اندر کبھی علماء کو اعتماد نہیں دیا جاتا۔ جہاں آپ قانون سازی کر رہے ہیں کہیں آپ کو وکلاء کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں دیگر محکموں کی ضرورت پڑتی ہے، مذہبی معاملات کے اندر ملک کی نامور مذہبی جو شخصیات ہیں انہیں بلا کر ان کی آراء کو سامنے رکھ کر جب قانون سازی کی جائے تو کبھی بھی ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اسلام کی الف سے بھی ناواقف ہیں جب وہ اسلام کے نام پر قانون سازی کریں گے تو ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ جب تک علماء کی قوت موجود ہے یہ کوششیں ناکام جاتی رہے گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسے حالات سے ملک کی وقار بھی داؤ پر لگتا ہے اور ملک کا امن و امان بھی داؤ پر لگتا ہے۔ تو ہم آپ کے فورم سے پھر علماء کرام کی موجودگی کی اپیل کرتے ہیں کہ ایسی قانون سازی نہ کی جائے جس کے ساتھ ملک کے اندر آزادی پھیلے، ملک کے اندر انتشار پھیلے اور ملک کے مذہبی تشخص کو مجروح کیا جائے۔ جی، سابق ناظم مولانا اصغر احمد عباسی صاحب نے بڑی زبردست تجویز پیش کیا کہ جب بھی اس طرح کی قانون سازی کی جائے تو علماء کرام کی ماہرانہ آراء کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے تاکہ اس میں مزید کوئی عوام یا ملک میں بے چینی نہ پیدا ہو۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ موجودہ کلمیہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ علماء کرام کا کردار جو ہے وہ محراب و منبر تک محدود ہو گیا ہے اور علماء کرام کا دیگر جو معاشرتی اس طرح کے امور ہوتے ہیں اس میں علماء کرام کا جاندار کردار جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں علماء کرام کا کردار کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے کہ تاکہ اس طرح کے جب بھی جو عصری امور ہوں اس میں علماء بھی اپنا حصہ ڈالیں اور علماء کی آراء کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جا سکے؟ یہ صرف علماء کو نماز تک، نماز جنازہ تک یا نکاح پڑھانے تک محدود کر دیا گیا ہے، دیگر علوم میں علماء کرام کا کردار کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب عاطف خالد ستی صاحب آپ کا سوال بہت جاندار اور بہت شاندار ہے۔ علماء کا کردار صرف ان تین چیزوں تک، امامت، نماز جنازہ یا اس تک جو ہے وہ منبر و محراب، اس تک محدود نہیں۔ اگر اس تک محدود بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑے کام ہیں۔ علماء کرام کی ایک بڑی کھیپ مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی یا ان کے والد صاحب ہیں، اسی طرح بنوری ٹاؤن ہے، اسی دیگر بڑے مدارس ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے جو ہے وہ بینکنگ کے اوپر ماہرانہ مشورے طلب کیے جاتے ہیں، اسی طرح باقی جو اسلامی معیشت ہے اس کے اوپر مشورے طلب کیے جاتے ہیں۔ ملیشیا کے اندر، دیگر جگہوں کے اندر، ہر جگہ ان کو بلایا جاتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک ایسا طبقہ لادین مسلط ہے یا مسلط کر دیا گیا ہے جس نے ہمیشہ علماء کرام کی آراء کو یا انہوں نے جو بھی جو ہے وہ اپنی تجاویز پیش کی ہیں ان کو پس پش ڈالا ہے۔ بہت سارے ان کی تجاویز جو ہے وہ اس بارے کے اوپر آئی ہیں، اسلام کے بارے میں یا اسی طرح قانون سازی کے حوالے سے، بل کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں میں، لیکن ان کو ہمیشہ جو ہے وہ پس پش ڈالا گیا ہے۔ علماء کرام کا الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر آپ کو یہ جو یعنی جب بر صغیر کے اندر انگریز تھا تو اس کی کوشش یہی تھی کہ یہاں سے جو ہے وہ اسلام کا نام ہی ختم کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ جو دینی جو نظام ہے یا دینی جو سوجھ بوجھ ہے یہ علماء اکرام کا کارنامہ ہے۔ الحمدللہ ان کی جو ہے وہ یعنی تربیت یافتہ جو ہے وہ ایسے فرزند ہیں کہ جو اس پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بظاہرہ میں جو ہے وہ ان کا یہ اثر و نفوذ نظر نہیں آتا، لیکن الحمدللہ ان کا ایک مضبوط جو ہے وہ کردار ہے۔ ہاں ایک سوسائٹی کے اندر ظاہر بات ہے کہ اگر ایک آدمی کوشش کرے تو اس کی آواز ایک سمجھی جائے گی اور باقی جو لادینی جو ہے وہ ان کی جب قوتیں جو ہے وہ اپنی کام کریں گی تو ان کی جو ہے وہ پوزیشن مضبوط ہوگی، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ یہ نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں قوی امید ہے اللہ پاک سے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو علماء کرام کا کردار ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ جی مولانا اصغر صاحب آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھایا کہ چونکہ آپ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں اور 2 دفعہ اپنی ولیج کونسل سے منتخب بھی ہو چکے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ ملک پاکستان میں عام سیاسی جماعت کو تو جگہ مل جاتی ہے لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ عوام اپنا حق رائے دینا یا ووٹ کے ذریعے مذہبی سیاسی جماعتوں کو اس طرح انتخاب جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو عوام کا مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف رجحان کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ گزشتہ جو سیلاب کا دورانیہ گزرا ہے میرے خیال میں بین الاقوامی میڈیا بھی اسے بخوبی جانتا ہے کہ اس پریشانی اور مشکل کے عالم کے اندر جو مثبت اور بہترین کردار مذہبی تنظیموں اور مذہبی اداروں نے کیا ہے وہ کوئی بھی NGO یا کوئی دوسرا ادارہ نہیں کر سکا ہے۔ یہ 1973 کے اندر جب چند علماء کرام نے اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا بل پاس کروایا، اس کے بعد
اسلام کو تو براہ راست لوگ رکاوٹ آڑ نہیں بنا سکتے. اسلام کے رکاوٹ بننے کے لیے علماء کے خلاف بد زبانی اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، یہ ہے وہ افلان ہے. اور یہی کہ علماء کی سیاست سے کیا تعلق ہے. علماء تو مسجد کے اور مدرسے کے لیے. جب تک علماء کرام مسجد اور محراب سے باہر نکل کر سارے معاملات کے اندر عوام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ان کے دیگر معاملات ہیں، ان کے معاشرتی معاملات ہیں، دیگر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ معاونت نہیں کرتے، تو شاید یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ایک تو غیر مسلم قوتوں کی ایک کوشش بھی ہوتی ہے، اس آڑ کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں. کچھ علماء کرام نے بھی اپنے آپ کو مسجدوں تک محدود کر دیا، جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے. علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام صرف امامت کے لیے نہیں، انسانیت کی ساری بھلائی اور رہنمائی کے لیے آتے ہیں. زندگی کے جتنے معاملات ہیں، وہ سیاست ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، کوئی بھی چیز ہے. اگر یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر علماء کرام کو بھی وہی کردار ادا کرنا ہوگا کہ زندگی کے ہر پہلو میں عوام کی نمائندگی، عوام کی رہنمائی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا. ابھی جو آپ نے قریب میں سیلاب کے دوران دیکھا ہے، لوگوں نے اس چیز کا تجزیہ کیا ہے، لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کردار مذہبی تنظیموں اور مذہبی جماعت نے ادا کیا وہ کوئی نہیں ادا کر سکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعتماد بڑھے گا، اعتماد پروان چڑھے گا، اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ جس طرح لوگوں نے مذہبی طور پر علماء کو اپنا رہنما بنایا ہے، سیاسی طور پر بھی اپنا رہنما تسلیم کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ بہار آئے گی کہ علماء آگے بڑھیں گے، ملک بھی پھیلے گا، ملک بھی ترقی کرے گا، اور اسلام کی انشاءاللہ آبیاری ہوگی. جی مصعب، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ہر شعبہ زندگی میں علماء کا کردار ناگزیر ہے، آپ تھوڑا سا ہمارا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ امیج ہوتا ہے کہ علماء بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور علماء سے بات کرتے ہوئے ایک عام آدمی کتراتا ہے. یہ علماء اور عوام کے درمیان فاصلوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام جو سخت ہوتے ہیں تو اپنے ذاتی حوالے سے وہ انتہائی نرم ہیں. اگر ان کی ذات کی کردار کشی کی جائے، ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، یا اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں، تو ان کا رویہ کبھی بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر سخت نہیں ہوا، بلکہ انتہائی نرم سے نرم ہے. لیکن جہاں تک بات دین کی آ جائے، جہاں بات اسلام کی آ جائے، جہاں بات جو ہے وہ پورے عمومی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک پورے معاشرے کی آ جائے، اگر وہ اپنے رویے کے اندر جو ہے وہ لچک لائیں گے تو یہ دین کے اندر مداہنت اختیار کریں گے. اور دین کے اندر مداہنت اختیار کرنا یہ جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے. اس لیے یعنی علماء کرام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا موقف انتہائی سخت ہے، حالانکہ ان کا موقف سخت نہیں ہوتا. اسلام کے بارے میں ان کی دو ٹوک رائے ہوتی ہے، ان کے اندر ان کی دو ٹوک رائے کا ہونا ضروری ہے. اور جو آپ نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ تفریق کس طرح ختم کی جائے، تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس وقت اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ آج اگر ایک والدہ ہے تو گھر کے اندر اس کو اپنے بچے کے پاس وقت نہیں ملتا. اگر ایک والد ہے تو اپنے بچے کی تربیت وہ نہیں کر سکتا، ایک استاد ہے تو اپنے شاگردوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ایک امام مسجد ہے، ایک عالم ہے، اسی طرح ہے، تو نہ تو یعنی لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کے مزاج کو سمجھ سکیں اور اس کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے جا سکیں، اور نہ ہی جو ہے وہ یعنی جس کی وجہ سے یہ تفریق جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس تفریق کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ مساجد کے ساتھ انسان اپنے تعلق کو مضبوط بنائے. مساجد کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جمعے کا وقت ہوتا ہے تو ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی بالکل آخری جو ہے وہ خطبے کے وقت چلا جائے اور جمعہ جو ہے وہ ادا کر کے آ جائے. اور ہماری جو مساجد ہیں یعنی ان کو بھی صرف ایک جو ہے وہ نماز کی حد تک جو ہے وہ محدود کر دیا گیا، حالانکہ مسجد کا جو ماحول اور کردار ہے وہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی تمام جو ہے وہ جتنی بھی ذمہ داری ہیں اس کے اندر جب مسجد کو فعال کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ علماء اور عوام کا جو آپس کے اندر فاصلہ ہے تو اس فاصلے کو جو ہے وہ سمیٹا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. رائٹ. اچھا مولانا اصغر صاحب یہ فرمائیے کہ علماء کے مختلف کردار میں ایک کردار یہ بھی معاشرے میں بڑا ناگزیر ہے کہ جرگہ سسٹم میں علماء کی رائے کو یا علماء کے کردار کو یا علماء کو بٹھا کے فیصلے کرا لیے جائے تو بڑی معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. تو پہاڑی دیہی علاقوں میں عوام کا سب سے بڑا مسئلہ حصول انصاف میں رکاوٹ ہوتی ہے، لوگوں کو مقامی عوامی سطح پہ انصاف نہیں ملتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرگہ سسٹم کی مضبوطی کے لیے علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب جرگہ ہوتا ہے تو اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے. جو جرگے میں بیٹھتا ہے اسے اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ کل میں کریڈٹ لے لوں کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے. آپ جب دونوں فریقین کو لے کر بیٹھے ہیں نا تو بحیثیت جرگہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان انصاف کریں.
ٹھیک ہے، فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو کوئی ایسے ادھر نہیں، آج نہیں کل ہو جائے گا، لیکن اس چیز کو کہ میرا نام بن جائے یا مجھے شہرت مل جائے اور انصاف کے پہلو کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا، یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ ہمارے ہاں ایک ماحول اگر بن جائے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے، کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور اس پر ہم اتفاق کر لیں۔ علماء کرام کا ہمارے علاقے کے اندر بھی بڑا کردار ہے، جب بھی جرگے ہوتے ہیں علماء کرام وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے تقریباً گزشتہ 4 سال کے اندر چیک کیا ہے، کوئی ایسا فیصلہ جس میں علماء کرام بیٹھے ہوں، ان کی موجودگی کے اندر فیصلہ ہو، کبھی اس پر اعتراض اور انگلی نہیں اٹھی ہے۔ تو علماء کرام، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ انہیں مسجد اور محراب سے باہر آنا ہوگا، عوام کے جتنے معاملات ہیں انہیں اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک وقت لگے گا، لیکن اس وقت کے بعد فیصلے کے اندر انصاف بھی آئے گا، اور وہ فیصلہ جس میں عدل اور انصاف ہو وہ پائیدار ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس میں خرابی انتشار نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر وہ فیصلہ جو وجود کے اندر وقت ٹالنے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے کیا جائے، کل پھر مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو علماء کرام کا کردار رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ جی مولانا اصغر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو مسجد، محراب و منبر، ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی اپنا کردار یقینی بنانا ہوگا، تبھی جا کر خوشگوار نتائج جو ہے وہ حاصل ہو سکیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے یہ رہنمائی لینے کی کوشش کروں گا کہ اکثر تاثر یہ والدین کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ عصری تعلیمی اداروں میں داخل کرایا جائے اور وہیں سے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سائنسدان اور بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو جب کہ ہم نے دیکھا کہ مدارس سے بھی بڑی نامور شخصیات جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں، تو یہ والدین کی ذہن سازی کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک بچے کی زندگی کو یا اس کا کیریئر مضبوط بنانے کے لیے صرف عصری تعلیمی ادارے نہیں ہیں بلکہ مدارس بھی ہیں جہاں سے ایک بڑی کھیپ تیار ہو کر ملک و قوم کی خدمت کر سکتی ہے، تو یہ ذہن سازی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بر صغیر کے اندر انگریز کے آنے سے پہلے جو بھی مدرسہ تھا وہی عصری تعلیم بھی اسی کے اندر تھی، ڈاکٹر بھی اسی کے اندر تھا، طبیب بھی اسی کے اندر تھا، تمام چیزیں اسی کے اندر تھیں۔ لیکن انگریز نے قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر فارسی زبان کو یک لخت جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یعنی نظام اس طرح بنتا گیا کہ تعلیم کے جو معانی ہیں وہ بدلتے گئے۔ آج جو ہے وہ صرف انگریزی پڑھنے یا انگریزی بولنے والے کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ طبیب ہو، چاہے کسی بھی شعبے کے اندر ہو، حالانکہ تعلیم جو ہے وہ اس طرح نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعلیم دینا یہ حکومت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تمام جتنی بھی حکومت ہیں، جتنی بھی حکومتیں اس سے پہلے گزری ہیں، ان تمام کا جتنا بھی فنڈ ہے وہ صرف عصری تعلیم کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، مدارس کے اوپر جو ہے بلکہ وہ قدغن لگا رہے ہیں، یعنی مدارس کے اوپر جو ہے وہ ان کی تنقید ہوتی رہی ہے، مدارس کے اوپر جو ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدارس کی جو ہے وہ کردار کشی کی جائے۔ لیکن ان حالات کے اندر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعۃ الرشید کراچی کے اندر، اسی طرح دیگر مدارس ہیں جو گریجویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ علماء کا کورس کروا رہے ہیں، اسی طرح بڑا نام جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو جب حکومت کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ عصری اداروں کے اوپر ہوں گی اور والدین یہی سمجھیں گے کہ جو آدمی عصری تعلیم کے اندر آگے ہوگا اس کو نوکری بھی ملے گی، اس کے لیے جو ہے وہ تمام دروازے کھلیں گے، تو اس لیے وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اس طرف بھیجیں۔ لیکن الحمدللہ اس وقت پاکستان کی جو اندر جو مدارس کے اندر جو تعداد ہے، اکثر صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت ہی امید ہے، ہمارا حوصلہ بلند ہے کہ انشاءاللہ ایسے علماء پیدا ہوں گے کہ جو انشاءاللہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ امت کی رہنمائی کریں گے۔ رائٹ۔ اچھا اپنا مولانا اصغر صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کے جو تمام تر وسائل ہیں وہ عصری تعلیمی اداروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور مدارس کے ساتھ حکومتی اداروں کا تعاون جو ہے وہ نہیں ہوتا، پھر بھی مدارس اپنی مدد آپ کے تحت بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ کا موقف یہ بھی ہے کہ علماء کرام خود بھی فرقہ واریت کا شکار ہیں اور خدا نخواستہ اس طرح کی فنڈنگ سے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فرقہ واریت کیا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرما دیں۔ یہ ایک بین الاقوامی پلان ہے جس کا حصہ ہماری حکومت اور ادارے بنتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف مرتبہ متعدد حکومتوں کے درمیان لسانی تعصب ہوا، علاقائی تعصب ہوا، اس پر قتل و غارت بھی ہوئی، لیکن کبھی اسے ایشو نہیں بنایا گیا۔ اور ہمیشہ میں نے پہلے کہا نا، جو لوگ مذہب کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں براہ راست مذہب کا نام نہیں لیتے۔ چور ہمیشہ چوکیدار پر اعتراض کرتا ہے،
اس کا اعتراض چوکیدار پر ہوتا ہے، اس کی دشمنی چوکیدار پر ہوتی ہے کہ چوکیدار راستے میں کھڑا میرے راستے میں رکاوٹ بنائے۔ علماء کرام مذہب کے محافظ اور مذہب کے چوکیدار ہیں، تو انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ہمیں تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جاتا ہے کہ جی علماء کرام یہ فرقہ واریت کر گئے، فرقہ واریت کر گئے۔ علماء کرام کا پاکستان بننے سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی ہے، یا پاکستان بنائے جب قائد اعظم کتاب شبیر احمد عثمانی تھے، ظفر احمد عثمانی تھے، دیگر لوگ تھے، بہت بڑا کردار رہا ہے۔ پھر پاکستان کے بن جانے کے بعد بھی پاکستان کے آپ ماضی کو دیکھیں، علماء کرام کا ایک سنہرا کردار رہا ہے۔ وہ ملک کے امن کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے مستقبل کی بہتری کے لیے، اس کے اندر سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، علماء کرام کا مفتی صاحب نے نام بھی لیا ہے، مدارس دیے، ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور یہ کردار آگے بھی چلتا چلا جائے گا۔ یہ ایک پراپوگنڈا بین الاقوامی بنیاد پر ہوتا ہے جسے ہم بھی بغیر تحقیق کے آگے نشر کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کی جاتی کہ علماء کرام کا کردار کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا ملک اداروں کی سرپرستی کر رہا ہے، وسائل سب کچھ لگا رہا ہے، ان کا رزلٹ کیا ہے، اور ایک طرف وہ مدارس جو کچھ لوگوں کے صاحب ثروت لوگوں کے تعامل سے چل رہے ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ وہاں سے کتنے اچھے جید علماء پیدا ہوئے ہیں جو کل جا کر عدالتوں کے اندر جسٹس بھی بنے ہیں، ڈاکٹر بھی بنے ہیں، سیاسی میدان کے اندر ایک شہرت ہے، ایک نام ہے۔ اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا کہ علماء نے کتنا مثبت اور بہترین کردار ادا کیا ہے۔ بس ایک چیز کو ہیلا اور بہانہ بنا کر یہ وہی راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک کے اندر کبھی بھی علماء کرام نے فرقہ واریت کی ہے، سپورٹ نہیں کی ہے، بلکہ علماء کرام نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک امن کا گہوارہ رہے، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، علاقائی تعصب، لسانی تعصب، مذہبی تعصب کا شکار نہ ہو۔ اسے ختم کرنے کے لیے اور ملک کو ایک کرنے کے لیے علماء نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے دنیا کے سامنے۔ جی، خطہ کوثر کے معروف علماء کرام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم عصری اور دینی امور پر ہم ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا تعلق خطہ کوثر سے ہے، سرکل بکوٹ سے ہے، تو حکومت جو ہے وہ اس وقت ملک بھر میں سیاحت کو فروغ دینا چاہ رہی ہے اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف پہاڑی دیہی علاقوں میں بھی ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آتے ہیں، اور اب رجحان یہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے وہاں پہ آ کے اپنی ذاتی رہائشیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹورزم کو پروموٹ ہونا چاہیے، سیاحت کو فروغ ملنا چاہیے، علاقے کو بھی پروموٹ ہونا چاہیے، اس طرح گورنمنٹ کو بھی ریونیو ملتا ہے اور کوئی بھی مقامی علاقہ جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے، لیکن بڑی تعداد میں بیرونی لوگوں کا آ جانا، اور اگر انہوں نے یہاں پہ آ کے پہاڑی دیہی علاقوں میں، گلیات سرکل بکوٹ کے علاقوں میں مستقل اگر رہائش ہے، سکونت اختیار کر لی، تو اس میں کیا مقامی جو اقدار اور روایات ہیں کیا ان کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ موجود نہیں ہے؟ علماء کرام اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں، اہل علاقہ ہوتے ہیں، ان کی الگ شناخت اور الگ تشخص ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سرکل بکوٹ، یہ جو پہاڑی علاقے ہیں، ان کا ایک اپنا تشخص ہے، ان کا ایک اپنا مزاج ہے۔ قدرتی طور کے اوپر یہ اور فطری طور کے اوپر یہ بات ہے کہ جب، کیونکہ ان کی آنکھوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ حیا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ قدر ہے، لیکن جب بیرونی لوگ آ کر وہاں پر مستقل طور کے اوپر قیام پذیر ہو جائیں گے تو پھر وہاں کی جو علاقائی روایات ہیں، جیسے علاقائی پردہ ہے، ایسے دیگر چیزیں، وہ تمام معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری سب سے پہلے کوشش تو یہ ہے، اخلاقی طور کے اوپر مولانا صاحب بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ کافی ساری جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ قانونی طور کے اوپر تو کسی کو انسان پابند نہیں کر سکتا، لیکن اخلاقی طور کے اوپر بڑی جو ہے وہ کوشش ہے۔ سیاحت اور چیز ہے، آنا اور وہاں گھومنا پھرنا، سیاحت کرنا اور اس کے بعد واپس اپنے یہاں چلے جانا۔ وہ ایک مشہور قول ہے کہ ایک انسان کی آزادی اس وقت تک ہے کہ جب دوسرے کی حد کو وہ کراس نہ کرے۔ تو ہمارا اپنا رہن سہن ہے، اپنے اخلاق ہیں، اپنی جو ہے نا وہاں کی روایات ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو، اپنی زمین کو بیچیں گے تو کل تو پہلی بات یہ کہ ہم میں سے اگر خافی خاندان دیکھا جائے تو ہر ایک کے پاس اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں صرف اس کے بچے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے تو 5-10 مرلے ایک کنال ان کے اوپر جگہ آ سکتی ہے۔ کل یہ آج جو جگہ ہم لاکھوں کے اندر بیچ رہے ہیں، کل یہ کروڑوں کے اندر بھی ہمیں ہماری اولاد کو نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پتھر باندھ کر یہ زمینیں جو ہے وہ ہمارے لیے رکھی تھی۔ آج ہم ان زمینوں کا دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں تو ہم اپنی آنے والی نسلیں جو ہیں ان سے زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک گناؤنہ فعل ہے، یعنی تمام اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ کوشش کریں کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹ جائے، تاکہ جو ہے وہ یعنی لوگ آ کر سیاحت کر کے چلے بھی جائیں اور ہماری جو علاقائی جو پاسداری ہے، روایات ہے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ فرق نہ پڑے۔
انشاءاللہ علماء کرام کا جو کردار ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دیگر حکام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ جی مولانا اصغر صاحب، بطور سیاسی و مذہبی ذمہ دار کے آپ اسی ایشو پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ عاطف صاحب، آپ جس طرف بھی چلے جائیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ سمجھدار باشعور لوگ فوائد والے پہلو کو حاصل کرتے ہیں، اور جہاں مضرتی اور نقصانات ہوتے ہیں وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر سیاحت ہے اس سے ہمارے علاقے کو مختلف فوائد بھی ہیں، بہت سے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، بہت سے لوگوں کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے ہمیں استفادہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہماری علاقائی روایات ہیں، پردہ ہے، شرم و حیا ہے، یہ ختم ہو جائے، اس سے بچنے کی بھی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علاقے کے سیاسی، مذہبی، سماجی ذمہ دار لوگ بیٹھیں اور انہیں بیٹھ کر ایک روڈ میپ تشکیل دینا چاہیے کہ کیا ترتیب ہونی چاہیے کہ علاقے کے اندر سیاحت کو بھی فروغ ملے، لوگوں کے کاروبار بھی چلیں، لوگ معاشی طور پر مضبوط بھی ہوں، اور ہماری علاقائی جو روایات ہیں، جو شرم و حیا ہے، جو پردہ ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھدار لوگ ہوں تو وہ ہر مشکل سے راستہ نکال لیتے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے لوگ دیر نہ کر دیں، بس پانی سر سے گزر نہ جائے، اس وقت کے اندر سیاسی، سماجی، صحافی، مذہبی شخصیات مل بیٹھ جائیں سر جوڑ کر کہ ہم نے فوائد کیسے حاصل کرنے ہیں اور نقصانات سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی ہم نکال سکتے ہیں اور نکل جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا اصغر صاحب نے بڑی جاندار تجویز پیش کی ہے کہ مقامی جو کمیونٹی کے اقدار روایات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ذمہ داران پر مشتمل کمیٹی بنا دی جائے، یا ذمہ داران بیٹھ کے اس کا کوئی لائحہ عمل طے کر لے تو اس کے نقصانات سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ خطہ کوثر کے معروف علماء کرام سے ہماری نشست گائے بگائے جاری رہے گی، اور مختلف امور پر ہم علماء کرام کی ماہرانہ رائے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔